बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई और बहनों, तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आप सभी हमारे कुरान बाई आतिया में इस पोस्ट में फुल सूरा बकरा इन हिंदी में तर्जुमा के साथ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। जिनको अरबी नहीं आता वो आज पूरी सूरा बकरा हिंदी में आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये वह किताब है जिस किताबे खुदा होने में कुछ भी शक नहीं है। ये परहेजगारों की रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से सारे खुदा में खर्च करते हैं और जो कुछ तुम पर ए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तुमसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं और वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की हिदायत पर आमील हैं और यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है। ए रसूल, ख्वाह चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ वह ईमान लाएंगे। उनके दिलों पर और उनके कानों पर नज़र करके खुदा उनको तस्दीक कर दी है कि ये ईमान न लाएंगे और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम खुदा और क़यामत पर ईमान लाएं, हालांकि वह दिल से ईमान नहीं लाएं। खुदा को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वह अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ सरूर नहीं रखते। उनके दिलों में मर्ज था कि अब खुदा ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया है। चूँकि वह लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ देह अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद करते फिरो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं, खबरदार हो जाओ। बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाएं तुम भी ईमान लाओ तो कहते हैं क्या हम भी इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह और बेवकूफ़ लोग ईमान लाएं। खबरदार हो जाओ, लोग बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और जब उन लोगों से मिलते हैं और जो ईमान ला चुके हो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके हैं, और जब अपने शैतानों के साथ तन्हा रह जाते हो तो कहते हो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों को बनाते हैं। वह क्या बनाएंगे? खुदा उनको बनाता है और उनको ढील देता है कि वह अपनी सरकशी में गलत पेच उलझे। यही वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली और फिर न उनकी तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया न उन लोगों ने हिदायत ही पाई। उन लोगों की मिसाल तो उस शख्स की सी है जिसने रात के वक्त मज में भड़काती हुई आग रोशन, फिर जब आग के शोले उनके गिरदो पेश चारों ओर खूब उजाला कर दिया तो खुदा ने उनकी रोशनी ले ली और उनको घटा टोप अंधेरे में छोड़ दिया कि अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ये लोग बहरे, गूंगे, अंधे हैं कि फिर अपनी गुमराही से बाज नहीं आ सकते हैं। या उनकी मिसालें ऐसी हैं जैसे आसमानी बारिश जिसमें तारीकियां गर्ज बिजली हो, मौत के खौफ से कड़क के मारे अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हालांकि खुदा काफिरों को इस तरह घेरे हुए हैं कि उसका हिल नहीं सकता। करीब है कि बिजली उनकी आंखों से चौंधिया दे। जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रोशनी में चल खड़े हुए और जब उन पर अंधेरा छाया तो ठिठके के खड़े हो गए।
خدا چاہتا تو یوں ہی ان کے دیکھنے اور سننے کی قوت چھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا۔ عجب نہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کا چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے بعض پھل پیدا کیے۔ بس کسی کو خدا کا ہم سفر نہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، پس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک سورہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو بھی تمہارے پروردگار ہو ان کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو، صرف ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کو اے پیغمبر خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہشت کے وہ بغاوت ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں اس بغاوت کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے تو وہی میوہ ہے جو پہلے بھی ہم نے کھانے کو مل چکا، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت رنگ کے میوے ملا کریں گے۔ بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور یہ لوگ اس باغ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خدا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی کوئی مثال بیان کرنے میں نہیں چھیپتا۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہ یقین جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے اور یہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، بس وہ بول اٹھتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ ایسی مثال سے خدا بہتری کی ہدایت کرتا ہے مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے۔ تو ایسے بدکاروں کو جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ ہاں، کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے؟ اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے تو 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتے سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتے تعجب سے کہنے لگے، کیا تو زمین ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین ہے میں فساد اور ریزیات کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بننا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عجیزی عرض کی، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہم تو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں۔
بڑا جاننے والا، مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ بس جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیوں؟ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین میں چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں؟ اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کر دیا، غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو، جہاں سے تمہاری جی چاہے اس میں سے براگت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ پھر تم اپنا نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم اور حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر کار ان کو جس عیش و راحت میں تھے ان سے نکال پھینکا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم اور حوا، تم زمین پر اتر پڑو، تم سے ایک ایک کا دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے۔ بس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا کہ یہاں سے اتر پڑو تو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پہ چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھو، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احساناتوں کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور تم میرے عہد و اقرار ایمان کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا وہ اس کتاب توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے چلے اس کے انکار پر موجود نہ ہو۔ جاؤ اور میری آیتوں بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ بھی جھکا کرو۔ اور تم لوگوں نے نیکی کرنے کو کہتے ہو، اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب خدا کو برابر رٹا کرتے ہو، تو تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوپہر تو میں مگر ان پر خاص کاروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں پہلے دی، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھا دیا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گی اور نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا، اور جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے،
اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا